अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी हुकूमती पॉलिसियों को लेकर ख़ासे पुरज़्म और पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के जानिब गामज़न है और वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसी के नताइज आना भी मस्बत नताइज आना अब शुरू हो चुके हैं। उनके मुताबिक बैरूनी सरमायाकारी हो या फिर कारोबारी बरादरी हो, मुल्क में मुल्की बरामदात में इजाफे की बात हो या मुआशी तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए हुकूमत हर तरह की मुआवनत फराहम कर रही है। अब देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज भी कई माह से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है और इसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं हम कि रुपया मुस्तहकम हो रहा है, महंगाई में कमी की बात की जा रही है और उसके साथ साथ हालिया हमने देखा कि पेट्रोल की कीमत में कमी भी की गई है। लेकिन इसके बावजूद क्या इसके समरात आवाम तक पहुँच रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। सलमान साहब, पाकिस्तान मुआशी हवाले से वाकई ख़तरनाक जोन से निकल पाया या सिर्फ ये कागजी बातें हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं? क्योंकि पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन बिजली महंगी हो गई है, किसान रुल रहा है गंदम को लेकर, लेकिन आटा और जो ब्रेड है उसकी कीमतों में तो कोई कमी हमें दिखाई नहीं दी। देखें मरियम, जब आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान ख़तरनाक जोन से निकल आया, ये टर्म इससे पहले पाकिस्तान की सियासत में नहीं थी। ये हमारी एक कौमी सियासी बदकिस्मती है कि ये हमारा दुश्मन नहीं कह रहा था। ये पाकिस्तान के अंदर से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। और जिस सूरत हाल में हमारी मईशत थी वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं थी कि एक हुकूमत जा रही थी, उसने जाते हुए अपनी मकबूलियत की बहाली के लिए वो जो मुआहदा किया हुआ था IMF से, उसमें उन्होंने रिलीफ दे दी। दूसरी हुकूमत फंस गई। देखिए, आज भी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला हूँ और उनकी अगर बदन बोली कही जाए तो वो तो बड़े मुतमईन है और वो ये समझते हैं कि बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी का अमल पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम भी मिलेगा। मैं उन्हें हमेशा एक बात कहता हूँ कि मुझे तो इस्तेहकाम का तब पता चलेगा जब आपकी पॉलिसीज़ और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जमहूरियत के जो समरात हैं वो आम आदमी तक पहुँचे हैं या नहीं, और आम आदमी की ज़िंदगी में इत्मीनान आया है या नहीं। लेकिन असल चीज़ जिससे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लोगों के अंदर खौफ और हरास फैला है वो बिल्स हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं। अच्छी बात है कि उन्होंने पेट्रोलियम की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन बिजली की कीमत तो बढ़ा दी। बुरान हल नहीं हुआ, रोटी सस्ती हुई है और रोटी दाल का अगर मसला हल हो जाए, ये भी तो एक अलमी है। रोटी दाल का मसला अगर हल हो जाए तो बहुत सारे मसले हल होते हैं। बात यह कि क्या हुकूमत की इन पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान आगे की तरफ चल पाएगा? आज तक पाकिस्तान में मुआशी हवाले से यकसुई और संजीदगी नहीं रही। इस वक्त हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर साहब या उनके इत्तेहादी और पाकिस्तान के दीगर अदारे वो मिल के एक कोशिश कर रहे हैं। जो बात इनका प्लस पॉइंट है कि हमारे हमसाया ममालिक और दीगर लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं, लेकिन इन सारे इक़दामात के बाद क्या पाकिस्तान की मईशत सही डिगर पे चल पाएगी? इसके समरात आम आदमी तक पहुँचेंगे? देखें, मैं तो आप जब मुल्की मईशत की बात करते हैं ना तो मैं आम आदमी की मईशत की बात करता हूँ, इसलिए कि मुल्की मईशत के जैसे आपने कहा कि वो इक़दामात हुए हैं, इसमें बिलाशुबा स्टॉक एक्सचेंज आपकी ऊपर की तरफ गई है, रुपए को किसी हद तक सहारा मिला है, लेकिन जब तक इस पॉलिसीज़ के समरात आम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे ये नहीं कहा जा सकेगा कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर इत्मीनान आया है। और जब पॉलिटिकल पार्टीज ये जो मुंतखब और निगरान हुकूमतों में फ़र्क ये होता है कि मुंतखब हुकूमतों के रूट्स लोगों में होते हैं, लोगों को उन्हें क्या पता है कि लोगों के साथ क्या बीत रही है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि वो ख़तरनाक जोन से पाकिस्तान की मईशत को बाहर ले आए हैं, क्या उनकी पॉलिसीज़ के समरात आम आदमी की ज़िंदगी में खुशहाली लाएंगे? यही हमारा सवाल है कि आप मुआशी इस्तेहकाम की बात तो कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट है उनका दौरा चीन है, 4 जून से शुरू हो रहा है और वो इस हवाले से बड़े फेज 2 के हवाले से है शायद। नहीं, वो अखबारात में आ रहा था 10 जून का, लेकिन अब उन्होंने बताया कि 4 से 7 जून का उनका दौरा है। और ये मैं समझता हूँ कि CPEC के वाले से, CPEC 2 के वाले से इम्पोर्टेंट है, चूँकि पिछले कुछ अर्सा से वो वली अहद और सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं। दरअसल आपको ये भी देखना चाहिए कि जो ममालिक आपके साथ खड़े रहते हैं उन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो ये समझते हैं कि उनका ये दौरा जो है दो तरफा तल्लुकात के वाले से, मुल्की मईशत और CPEC के वाले से इम्पोर्टेंट होगा। ये भी आने वाले वक्त के अंदर
لیکن اس سے پہلے جو ہم انتظار کر رہے تھے سعودی ولی عہد کی آمد کا، کہا جا رہا ہے کہ شاید جون کے آخر میں وہ بھی آئیں، اور پھر ڈاکٹر صاحب ملیشیا اور ترکیہ کے صدور کے بارے میں بھی باتیں کی جا رہی ہے کہ بڑے سرمایہ کاروں کے وقت کے ساتھ وہ جلد پاکستان آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں ابھی صرف اعلانات کی حد تک ہیں۔ جو سرمایہ کاری کی وزیر اعظم بھی بات کر رہے ہیں وہ ابھی صرف ہمیں اعلانات کی حد تک دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کی نظر میں کیا ہم معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ فیوچر ٹینس میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہو جائے گا، یہ کو کرنا چاہیے۔ آج کا اخبار اٹھائیے، اس میں آپ 2 خبریں میں آپ کو ابھی سناتا ہوں، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا کنفیوژن پھیلا ہوا ہے اس ملک کے اندر۔ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اعلان ہے آج کے ایک اردو اخبار میں کہ جناب جو ہم انڈسٹری کو بجلی سستی دیں گے، اس کے ساتھ ہی خبر لگی ہوئی چھوٹی سی، یہ بڑی خبر ہے آج کے اردو کے اخبار میں، مگر دنیا میں ہی ہے۔ اچھا، ساتھ اس کے سائیڈ میں چھوٹی سی خبر لگی ہوئی ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کیا، کس سے مذاق کر رہے ہیں کہ جی وہ آپ کے وہ شیئرز جو ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں۔ شیئرز سے اکانومی اسٹاک ایکسچینج کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈیکیٹر ہے، وہ اس کے خاص حالات ہوتے ہیں، اور پاکستان جیسے ملک میں اسٹاک ایکسچینج کو مینوپولیٹ کرنا اتنا آسان ہے کیونکہ چھوٹی ہے یہ پاکستان کی اسٹاک ڈاکٹر صاحب، وہ کون سے مثبت اشاریے ہوتے ہیں جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اب معاشی استحکام؟ مثبت اشاریے یہ ہوتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنی انویسٹمنٹ، نئی انویسٹمنٹ آپ کے پاس آئی ہے، وہ ہے نا آنیاں جانیاں ہو رہی ہیں، فلاں آ رہا ہے، وہ ڈیلیگیشن 50 کا آ رہا ہے، 25 کا آ رہا ہے۔ اب جو یہ پرائم منسٹر صاحب وہاں جا رہے ہیں چین، ان میں سے ایک مطالبہ جو چین سے کرنا ہے انہوں نے، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان سے قرضہ ڈیو ہے اس کو رول اوور کر دیا جائے، یعنی اس کو 5 سال کے بعد لیا جائے، فوری طور پہ نہ مانگو۔ تو یہ تو ہمارا اکانومی کا حال ہے۔ اچھا، پھر آپ نے ڈی نیشنلائز کرنی ہے، ان کو بیچنا ہے، نجکاری کرنی ہے، اس کے بہت سے ابھی مسائل ہیں، ابھی پہلی سٹیج میں ہی پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ اس کا کیا حشر ہوگا، کون اس کی مخالفت کرے گا، کون اس کی سپورٹ کرے گا۔ اور آپ کا دونوں لیول پہ کرائسس ہے، میکرو اور مائکرو میں۔ میکرو میں تو جب میں نے باتیں آپ سے کہی ہیں، قرضے آپ نے کس طرح لوٹانے ہیں، اب جا رہے ہیں۔ اچھا، اور دوسرا آپ کا یہ ہے کہ ایکچولی کتنی نئی انویسٹمنٹ آئے گی۔ دیکھیں، ایک پرانی انویسٹمنٹ آلریڈی وہاں چل رہی ہوتی ہے، اسی میں پیسہ آتا ہے، اس میں آ رہا ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن نئی انویسٹمنٹ مجھے بتائے نا حکومت کہ کون سی نئی انویسٹمنٹ آئی ہے اس کے پاکستان کے پاس، ایسی انویسٹمنٹ جو کہ دیکھیں پاکستان کو ایک ایسی اکانومی چاہیے جو جابز کریٹ کرے، جو لوگوں کو زندگی بہتر کرنے کا موقع دے سکے۔ اور پاکستان کے اندر جو اقتصادی تفاوت ہے، ڈسپیرٹیز ہیں کہ ایک طرف دولت ہے کہ دبئی میں پیلیسز ہیں، ابھی تو ہم نے انگلستان اور امریکہ کی بات نہیں کی ہے، تو ایک طرف تو یہ ہے کہ دبئی میں پیلس ہیں، ہماری انویسٹمنٹ باہر ہے، ہمارے ہاں کے لوگ کہتے ہیں ہم انویسٹمنٹ جہاں مرضی کریں۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ کے بندے باہر انویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو آپ کی اکانومی پہ اعتماد نہیں ہے، اب وہ اپنا فیوچر سیکیور کر رہے ہیں باہر پیسہ رکھ کے۔ دوسروں کو آپ کہتے ہیں پاکستان میں آ کے انویسٹ کرو، کچھ تو سوچو، کچھ تو عقل کی بات ہماری حکومتوں کو سوچنی چاہیے کہ وہ دنیا کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ میں تو بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی سینسیبل آدمی جس کو پاکستان کے حالات کا پتہ ہے، وہ ہمیشہ یہ کہے گا ذرا محتاط رہ کے وہاں انویسٹمنٹ کرنا، چانس ہے، ٹھیک ہے، آبادی بہت ہے، مارکیٹ بڑی ہے، اپرچونٹی ہے، لیکن اپرچونٹی کو ذرا احتیاط سے سٹیپ بائی سٹیپ جانا، ایک دم نہ جانا۔ لہٰذا عام آدمی کی زندگی وہ جو بری حالت ہے، جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہم باتیں سن رہے ہیں، بڑی اچھی باتیں آ رہی ہیں کہ پازیٹیو ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ایک ماحول تو کریٹ کرنا۔ آج جب میڈیا کنٹرول میں ہے، ہمارا میڈیا اس وقت جو یہ کنونشنل میڈیا ہے جس میں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ایک بڑی حد تک کنٹرول ہے، اس میں بہت سی باتیں ہم نہیں کہتے، بہت سی باتیں ہم کہتے ہیں۔ کنٹرول ہے آپ کی ان باتوں کے ساتھ بھی کنٹرول ہے؟ ہاں بالکل ہے، ٹھیک ہے، کنٹرول ہے، بالکل ہے، اس لیے کہ میں تفصیل میں باتیں نہیں کر رہا نا، اوپر نیچے کی باتیں کر رہا ہوں۔ پھر بھی ڈاکٹر صاحب آپ بہت کچھ کہہ گئے ہیں، نہیں میں آپ کو تفصیل دے دوں، میں آپ کو ہر ٹائم نہیں ہے نا کہ آپ پی آئی اے میں یہ مسئلہ ہے، فلاں جگہ یہ، میں آپ کو تفصیل دے دوں اکانومی کی، میں بول نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، رسول بخش رئیس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم جو اتنے پر اعتماد اور پر امید دکھائی دے رہے ہیں، کہ واقعی معاشی بحالی کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں ہم؟ ابھی نہیں، ابھی کچھ وقت لگے گا، کوشش جاری ہے، لیکن
ان کاوشوں میں کوششوں میں جو کرنے کی باتیں ہیں وہ سب کو معلوم ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو معاشی اصلاحات لانے کی ضرورت ہے اور بڑی بولڈ قسم کی معاشی اصلاحات کہ آپ کی ٹیکس بیس بڑھنی چاہیے. یہ سب آپ کو کہہ رہے ہیں ابھی تک کیا ہوا ہے. دوسری بات ہے کہ آپ نے جو پاور سیکٹر ہے اور جس کے بحران کے ذمہ دار دو بڑے سیاسی خاندان ہیں انہوں نے یہ معاہدے کیے ہیں اور تیسرے وہ ہیں جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اس میں ہم جو جکڑے ہوئے ہیں وہ جب تک اس سے آپ نے نکلنے کے صنعتوں کے لیے بجلی کیسے آپ سستی کر سکیں گے. اور عوام تو اب سولر پینل کی طرف جا رہے ہیں جس کی وجہ سے حکومت کے لیے تو ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا کہ آپ نے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ کیپیسٹی کے اوپر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے, بجلی آپ خرید کریں یا نہ کریں, تو وہ بجلی کہاں جائے گی؟ آپ کو تو پیسے دینے پڑیں گے. اس پہ بھی اب نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کا اطلاق کیا جا رہا ہے نا, وہ ختم کرنے کی بات کر رہی ہے حکومت. جی ختم کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر بجلی تو ان کے پاس وافر ہوگی, وہ جس کی پیمنٹ کریں گے. تو دوسری جو بات میں کر رہا ہوں وہ پبلک سیکٹر کو ٹھیک کرنے کی, یہ جو پاور سیکٹر ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات جو ہے آپ کے عدالتیں اور قانون ہے اور آپ کی بیوروکریسی ہے. یہ چیزیں انویسٹمنٹ کے لیے ایک دوستانہ ماحول پیدا کرتی ہیں. وہ ماحول پیدا کرتی ہیں تو آپ نے پھر سفارتکاری اور سیاست استعمال نہیں کرنی اور اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آئیں جناب خدا کے لیے آپ آ جائیں, آپ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں. وہ انویسٹر خود چل کے آتا ہے اور آپ اس کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ پاکستان جب یہ اداروں کو جو سرکاری تحویل میں چل رہے ہیں ان کی جو خسارے ہیں ان کو کم کرے اور ختم کرے اور ان کو پرائیویٹائز کرے. وہ اور ایک مطالبہ جو آزاد کشمیر سے چلا ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ ہم پنجاب میں بھی کریں, سارے صوبوں میں ہو, کہ جو نوکرشاہی اور ہمارے سیاسی حکمران ہیں جو ان کا طرز زندگی ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ, اس کو بند کرنا چاہیے. کہ اخراجات کہتے ہیں ہم نے کمیشن بنا دیا, ہم نے کمیٹی بنا دی. بھئی آپ کل فیصلہ کریں کہ آپ کے پاس گاڑیاں کتنا ہوں گی, اور جب آپ نوکرشاہی کو پاکستان میں صرف یہ سہولتیں ملتی ہیں کہ گھر بھی ہے, نوکر بھی ہیں, ریٹائر ہو گئے ہیں نوکر بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, پیٹرول بھی ہے, سب کو مل رہا ہے. یہ امریکہ میں ملتا ہے, برطانیہ میں ملتا ہے. ٹھیک ہے, کتنا گنا آپ سے زیادہ بڑی طاقتیں ہیں, معیشتیں ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ جب تک کہ آپ اپنے کردار سے اپنے عمل سے آپ جب تک کہ ثابت نہیں کریں گے دنیا کو اور پاکستان کو کہ ہم سرمایہ داری کے لیے محفوظ ہیں, دوستانہ ماحول ہے اور یہاں پہ بجلی مہنگی نہیں ہوگی, کم قیمت پہ ہوگی تاکہ ان کی صنعتیں چل سکیں اور مسابقت میں مقامی ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں ملک کو سرمایہ داروں کے لیے جنت بنانا ہوگا اور اس کے لیے ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو کہ خالصتاً حکومت کی ذمہ داری ہے. صافی صاحب, کیا صرف اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ اطمینان پایا جا رہا ہے کہ ہماری معاشی پالیسیز درست سمت میں ہیں اور اس کے ثمرات بہت جلد آنا بھی شروع ہو چکے ہیں اور عوام تک بھی پہنچیں گے؟ مریم, ویسے اسلام آباد کی فضا میں تو یہ اطمینان مکمل طور پر نہیں ہے, لیکن مثبت اشارے ضرور ملے ہیں کچھ مدت سے. اور سٹاک مارکیٹ کا ذکر سلمان غنی صاحب نے کیا اور اس کا جواب ڈاکٹر صاحب نے دیا. سٹاک مارکیٹ بلا شبہ معیشت کا پیمانہ مکمل کامل پیمانہ نہیں ہے, لیکن اس سے ہمیں اشاریوں کا اندازہ ضرور ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عالمی سطح پہ پاکستان کی کرنسی کے حوالے سے بھی گزشتہ 3 مہینوں کے حوالے سے اس کی پرفارمنس بھی اچھی تصور کی جا رہی ہے. دوسرا, سعودی وفود کا تبادلہ سعودی عرب کی جانب سے گوچہ ابھی تک عملی طور پر کچھ نہیں ہوا اور محمد بن سلمان کا پاکستان میں آنے کا انتظار ہے. اس سے پہلے شاید وزیر اعظم صاحب UAE کا بھی دورہ کرے, اور ابھی سلمان غنی صاحب جو وزیر اعظم صاحب سے مل کے آ رہے کنفرم کر رہے ہیں کہ 4 سے 7 جون کو وزیر اعظم صاحب سی پیک کے دوسرے فیز کے باقاعدہ آغاز کے حوالے سے چین کا اہم دورہ کریں گے. اور مجھے ظاہر طور پہ پتہ ہے, اس بات کا علم ہے کہ چین میں وزیر اعظم صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے
اور چین پاکستان کے ساتھ مزید اپنے تعاون کو بڑھانے پہ راضی ہے. تو یہ تمام اندازے اور جو ماحول بنا ہوا ہے اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج سے سال 1.5 سال پہلے جو پاکستان کی معیشت جس وینٹیلیٹر پہ تھی اس کم از کم وینٹیلیٹر ابھی ہٹا دیا گیا ہے اور اپنی جو طبعی سانسوں پہ اب ہماری معیشت کو ڈالا گیا ہے. اس سے ظاہر ہے مریض کو جب وینٹیلیٹر سے ہٹایا جاتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے, عوام بدستور تکلیف میں ہے, مہنگائی کی لہر قائم ہے اور روٹی بھی 15 روپے کی ہر جگہ نہیں مل رہی اور نان بھی 25 روپے کا ہر جگہ دستیاب نہیں ہے. لیکن یہ ورلڈ بینک اور عالمی اداروں کا جو ایک رپورٹ ہے اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال 17% تک پاکستان میں اشیاء ضروری کی قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں مثبت ہے. ہمارا میڈیا بھی اور جو ہمارا اہل دانش ہے وہ بھی مثبت چیزوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا. ان کو جو ہم منفی چیزوں کو جس طریقے سے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں, اگر مثبت چیزوں کو بھی بڑھانے کا ہم ہنر سیکھے تو شاید اس قوم کا اس پہ فائدہ ہو. کچھ سب چیزیں ہرا ہرا نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم جو پاکستان کو ہم نے کوئی یورپ بنا لیا ہے یا کوئی چین بنا لیا ہے, لیکن کم از کم یہ باتیں اب نہیں ہو رہی کہ ہماری معیشت دیوالیہ ہو رہی ہے, خدا نخواستہ پاکستان کی آپ کچھ عرصہ پہلے تک جو گہری مایوسی پائی جاتی تھی معاشی حوالے سے, اب مایوسی کے وہ بادل چھٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. رانا ثناء اللہ جو کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہیں, انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ جو ججز کے خط کا معاملہ ہے وہ آؤٹ آف کورٹ حل ہونا ہوگا, اور اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ صدر کو ایڈوائز کریں کہ صدر اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں. تو جو رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہا گیا ہے معاملہ آؤٹ آف کورٹ حل کرنے کا, یہ تجویز کتنی حقیقت پسندانہ ہے, اس پر ہم بات کریں گے. سلمان صاحب, کیا معاملہ ایسے ہی حل ہونا چاہیے جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, پرسوں غالباً اس پہ ہمارے پروگرام میں ہی میں نے یہ بات کی تھی کہ جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے, یہ جو ریاست کا انحصار اپنے اداروں پہ ہوتا ہے, ادارے ریاست کی مضبوطی کا باعث بھی بنتے ہیں اور ریاست اپنا ایک بڑا کردار ادا کر کے ملکوں کے اندر استحکام کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. لیکن جو کیفیت طاری ہوئی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب, یاد کریں لاسٹ ویک آپ ان کے حوالے سے ایک بیان پڑھ کے سنا رہی تھی, تو میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ پروگرام میں نے بھی دیکھا ہے اور وہ ڈائیلاگ کی بات کر رہے تھے, اور یہ بڑی میچورٹی کی بات ہے کہ اگر رانا ثناء اللہ جیسا بندہ مسلسل ایک بات کہے کہ اگر ملک کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے تو پھر ڈائیلاگ کا عمل, اور وہ ڈائیلاگ کا عمل صرف ان پولیٹیکل فورسز کی بات نہیں کر رہا ہے, وہ تحریک انصاف کی بات بھی کر رہا ہے. اتنی سنجیدگی کیسے طاری ہو گئی ہے رانا اس لیے طاری ہو گئی ہے, دیکھیں جب آپ حکومتوں کے اندر ہوتے ہیں نا تو اس پہ آپ پہ لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب آپ حکومتوں میں نہیں ہوتے تو پھر آپ ہر ادارے کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں, پھر آپ ملکی معیشت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ دیوالیہ ہو رہی ہے, پھر پارٹیز کہتی ہیں کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب رانا ثناء اللہ جیسا شخص اگر ایک میچورٹی کی بات کر رہا ہے, اور یہ بات درست ہے کہ جو ایک کیفیت طاری ہوئی ہے پاکستان کی عدالتوں کے اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, یہ پاکستان کے حوالے سے اچھی نہیں ہے. اور اگر یہ ادارے آپس میں ایک نفسیاتی کیفیت سے دو چار ہوں گے تو اس کے اثرات باقی اداروں پر بھی پڑیں گے, حکومتی معاملات پر بھی پڑیں گے, کیسز پہ بھی پڑیں گے. لہٰذا یہ انہوں نے جو تجویز دی ہے, میں نے بھی پرسوں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو اس حوالے سے کوئی اپنا رول ادا کریں. انہوں نے یہ بات پریزیڈنٹ کے بارے میں کہی ہے. میرا خیال آئینی طور پہ پریزیڈنٹ صاحب کا ہی یہ اختیار ہے کہ پریزیڈنٹ کوئی اختیار استعمال کرتا ہے, لیکن یہ بات طے ہونی چاہیے کہ پاکستان, آج کا پاکستان کہ جس طرح کی کیفیت کا ہم نے پہلے فیز میں بات کی ہے معیشت کی, اس طرح کے محاذرائی یا اس طرح کی نفسیاتی کیفیت کا مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو مل کے اس صورتحال کا سدباب بھی کرنا چاہیے اور ایسی کیفیت طاری نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور صدر صاحب کو انیشیٹو لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں اس معاملے پر صدر کو ایڈوائز کرنی چاہیے وزیر اعظم کو؟ دیکھیے, صدر ایڈوائز کر سکتا ہے, لیکن صدر کی ایڈوائز پرائم منسٹر کی مرضی ہے, مانے نہ مانے ہمارے آئین کے مطابق. اچھا, یہ بھی کنفیوژن ہے, وزیر اعظم نے صدر کو ایڈوائز کرنا ہے یا نہیں؟ اصل تو وزیر اعظم ایڈوائز کرتا ہے. تو وزیر اعظم ایڈوائز جو اختیارات کا جو منبع ہے وہ وزیر اعظم کا عہدہ ہے, اور وزیر اعظم کی ایڈوائز پہ پریزیڈنٹ کرتا ہے. صرف کچھ ڈسکریشن ہے پریزیڈنٹ کا کچھ چیزوں کے اندر, لیکن یہ کہ پریزیڈنٹ خط لکھ سکتا ہے, ایک سجیشن دے سکتا ہے,
وہ تو ایسا کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن اصل ایڈوائس پرائم منسٹر کی ہوتی ہے جو آپ پریزیڈنٹ پہ عام طور پہ بعض حالات کے اندر ٹھیک ہے جو ہے. جہاں تک یہ قصہ ہے ہمیں اس کے دونوں پہلوؤں کا مجھے اندازہ ہے، کیونکہ اگر یہ کورٹ میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ دوسری پارٹی کو بلانا پڑے گا، دوسری پارٹی پبلکلی آنا نہیں چاہتی اس معاملے کے اندر. اچھا جو کورٹ کے باہر سیٹلمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے لپا پوتی کر کے کوئی درمیانہ راستہ نکال لیں، تو مرضی ہے. ہمارے ہاں بیلنس آف پاور تو ماضی کا تجربہ تو ہمارا بتاتا ہے اداروں کی طرف ہی ہوتا ہے، خاص ادارے کی طرف ہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو باہر خاموشی سے دبا دیں گے، خاموشی سے ٹھیک ہے. رسول بخش رئی صاحب، معاملہ اس وقت کورٹ میں ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں آؤٹ آف کورٹ یہ معاملہ حل ہونا چاہیے. کیا اس تناؤ کی صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ کس طرح نمٹایا جا سکتا ہے اس معاملے کو؟ بڑا آسان ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آئین کے مطابق ادارے اپنے اپنی حدود میں کام کریں. حکومت پارلیمانی نظام میں اکثریت پارلیمان کے اندر کابینہ اور وزیر اعظم ہوتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ عدلیہ کے کام میں مداخلت نہ ہو، عدلیہ آزاد ہو. تو یہ کام تو رانا ثناء اللہ صاحب کی حکومت کر سکتی ہے کہ پہلے اپنے طور پر تحقیق کرے کہ کیا مداخلت ہو رہی ہے یہ جو خط لکھا گیا ہے یا نہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ کیا یہ حکومت وقت کی اور تمام جو حکومتیں ہمارے ساتھ رہی ہیں وہ کیا ان کی آئینی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود کے اندر کام کرے. سب کہتے ہیں عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے. یہی کچھ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب فرما رہے تھے اپنی پریس کانفرنس میں. تو کیا یہ اگر ججز کوئی خط لکھتے ہیں تو ایسے میں تو نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کے وہ خدشات ہیں تو دور بجائے اس کے کہ وہ عدالت عظمیٰ کے پاس جائیں جو انہوں نے خط لکھا ہے جو لکھ دیا. لیکن یہ ہے کہ کیا حکومت خاموش ہو کے بیٹھی رہے؟ ٹھیک ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس معاملے میں کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. صافی صاحب، وزیر اعظم کا ماننا ہے کہ اگر معاملات اس طرح چلتے رہے تو پھر ملک تو بہتری کی طرف نہیں جا سکتا، تو وزیر اعظم کو کوئی انیشیٹو لینا ہوگا اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے. ظاہر ہے اگر اداروں میں تصادم کے ٹکراؤ کی کیفیت ہے تو اس کا ذمہ داری براہ راست پاکستان کے چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم پہ عائد ہوتی ہے، اور وزیر اعظم ہی کو انیشیٹ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے اداروں کے درمیان جو ہے مفاہمت اور اداروں کو اپنے حدود میں رکھنا ہوتا ہے ایز اے ملک کے سربراہ کے طور پر. لیکن جو آپ کا موضوع ہے، جو سوال ہے آپ کا کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں آپ سوال پوچھ رہی ہے، کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے قائد جو ہے وہ احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں اور رانا صاحب جو ہے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کم از کم یہ اسپیسیفک معاملہ جو ججوں کا ہے یہ آؤٹ آف کورٹ تو حل ہو ہی نہیں سکتا. ایک پاکستان کے ایک سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ نے 6 ججوں نے مشترکہ خط لکھا ہے، کورٹ کے اندر سے آواز اٹھی ہے، اور پاکستان کے سب سے بڑی عدالت نے اس پہ ایکشن لیا ہے، کیس اس پہ اب زیر سماعت ہے. تو رانا صاحب یہ بتائے کہ یہ 2 عدالتیں ہم کس طرح منہا کر سکتے ہیں، مائنس کر سکتے ہیں اس پورے معاملے سے. یا تو اس بات کا انتظار کیا جائے کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آئے اور کوئی احکامات ان کی طرف سے صادر ہو، پھر وفاق اور ادارے بیٹھ کے جن اداروں پہ انگلیاں اٹھائی گئی ہے، جن پہ شکایت کی گئی، تو تب ہی پھر انتظامی طور پر اور حکومتی طور پر اور سیاسی طور پر اس معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تبھی اس معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں. لیکن ہمیں اس وقت ایک بریک کی جانب بڑھنا اور بات کرنی ہے کرغزستان میں پاکستانی طلباء کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بشکیک میں پیش ہے واقعے کہ جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اسحاق ڈار صاحب نے آج پریس کانفرنس کر کے بتایا ہے کہ کتنے طلبہ واپس آ چکے ہیں. مزید 540 کی بھی انہوں نے خبر دی تھی کہ وہ آج واپس آ جائیں گے. زخمی ہوئے ہیں نہ صرف پاکستانی طلبہ بلکہ دیگر غیر ملکی طلبہ بھی نشانہ بنائے گئے ہیں، اور وہ جو بلوائیوں کا گروپ تھا انہوں نے کافی خوف و ہراس پھیلایا ہے. لیکن اس وقت صورتحال انڈر کنٹرول بتائی جا رہی ہے. سلمان صاحب، آپ کی آج وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس بارے میں
ان کا کیا کہنا تھا؟ کیا ہماری حکومت آپ کی نظر میں تمام تر اقدامات کر پائی ہے طلبہ کو واپس لانے میں اور سیکیورٹی فراہم کرنے میں؟ ایک بات تو خوش آئند ہے کہ اس ایشو پہ سیاست نہیں ہوئی کہ پولیٹیکل پارٹیز نے گورنمنٹ پہ پریشر تو ڈالا کہ وہ ممکنہ اقدامات کرے، اور سب سے پہلی ٹویٹ اگر آپ کو یاد ہو تو پرائم منسٹر صاحب نے کی تھی، اور آج بھی جب میں بیٹھا تھا تو ان کی اپنے سفیر سے بھی بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہہ کے روکا، چونکہ اسحاق ڈار صاحب نے اور امیر مقام نے جانا تھا وہاں پر جو ایک افواہ تھی کہ جی کوئی بچے جانور کنویں وہ تو غلط ثابت ہو گئی۔ اور یہ آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے نا، یہ اسی کا کیا در ہے کہ وہ جا کے ایکچول وہ اردنی اور مصری طلبہ کے ہاسٹل میں جا کے جو انہوں نے بدتمیزی کی وہاں کے شرپسندوں نے، اس پہ دیکھیں ایک لمٹ تک ہوتا ہے، اس لمٹ کو جب کراس کیا تو انہوں نے اس کو مارا۔ وہ جو انہوں نے ویڈیو ڈالی، اس پہ ویڈیو ڈالنے کے بعد وہاں پر ان کی حمایت میں بھی لوگ نکلے اور پھر انہوں نے بلا امتیاز یہ ساری کارروائی کی ہے، اور بڑی افسوسناک ہے، بڑی اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن یہ معاملہ یہ جو انتہا پسندی کا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے، اور اب انہوں نے ویسے تو روک دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، آج پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گا جب تک مجھے وہاں سے گرین سگنل بچوں کی طرف سے نہیں آتا۔ میں اس میں حوالہ آپ کو اس لیے دینا چاہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہے کہ جب کرونا آیا تو چین کے اندر بھی ایسی صورتحال طاری ہوئی تھی، اس وقت ہماری حکومتیں بندوبست نہیں کر سکتی تھی، اور اگر حکومتیں بر وقت کوئی بندوبست کرے نا پھر کرائسس نہیں بنتا ہے۔ اس حوالے سے گورنمنٹ نے، میں سمجھتا ہوں، ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، اور اچھی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن جو طلبہ وہاں سے آئے ڈاکٹر صاحب، وہ جو پاکستانی سفیر تھے وہاں، ان کے رویے پر پھٹ پڑے، کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو سفیر ہوتے ہیں دوسرے ممالک میں؟ اپروچ میں نہیں ہوتے۔ دیکھیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے کوئی کام کرنا، خصوصاً اس قسم کے ممالک میں جہاں جمہوریت بھی نہیں ہوتی، آزادی بھی کمی ہوتی ہے ان ملکوں کے اندر، اور امبیسڈر جو ہے وہ ڈائریکٹ آپریٹ نہیں کر سکتا، وہ گورنمنٹ کے تھرو، جو مقامی حکومت ہوتی ہے اس کے تھرو جاتا ہے، ان کے آفیشلز کے تھرو جاتا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ اب تک تو جو آئے ہیں وہ تو آئے ہیں کمرشل فلائٹوں میں، جو سیٹیں مل گئیں، ٹکٹ خرید لیے، اور اس کا اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اب جہاز غالباً یہ کچھ اطلاعیں، کچھ میڈیا میں اطلاع ہیں کہ جہاز پہنچ چکے، لینڈ کر چکے ہیں، ایک لاہور میں ایک اسلام آباد میں، نہیں لیکن اس میں تھوڑے سے لوگ ہیں نا، ابھی جو چل رہا تھا خبر کہ وہ پاکستانی اسٹوڈنٹ اور 180 دوسرے لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمرشل فلائٹ تھی، تو پاکستان نے غالباً اپنا ایک جہاز بھیجا ہے۔ پاکستان اگر اپنے جہاز بھیجے اس میں آپ پاکستانیوں کو جو ہے وہ لا سکتے ہیں، خصوصی طیارے بھی بھیجے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ہاں تو پھر ان میں پھر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو آپ ایکسکلوسیولی لا سکتے ہیں۔ سارے اسٹوڈنٹس تو نہیں آئیں گے، جو نہیں، پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی آئیں وہ آپ کو اوور ٹائم آپ وہاں لائیں گے، اور یہ ہے کہ امبیسڈر ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کر سکتا، وہ گورنمنٹ کے تھرو ڈیل کرتا ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ پرابلم ہوتی ہے۔ اس کی کوشش تو کی ہے حکومت نے اپنی طرف سے، لیکن ڈار صاحب نہیں گئے اس لیے کہ ان کی حکومت نے آگے آپ کی ضرورت نہیں، ویسے بھی ضرورت نہیں ہے۔ مصدق ملک صاحب بھی اسلام آباد میں طلبہ کی واپسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمیں بھی اسی معاملے پر بات کرنی ہے بریک کے بعد، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بشکیک معاملے پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اب بھی کچھ طلبہ پاکستان واپس پہنچے ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے مصدق ملک صاحب نے انہیں ریسیو کیا اور وہ میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے تھے۔ رسول بخش صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو، حکومت پاکستان نے اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں؟ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ملک کے ماحول کے تناظر میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ یہ اس قسم کے قبائلی لڑائیاں، جھگڑے حکومت کے ساتھ تصادم رہتے ہیں، اور اس طرح سے جو حکومت کی جو استعداد ہے وہاں پہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہے یا اور ملکوں میں ہو سکتی ہے، کہ وہاں پہ کافی بحرانی صورتحال ہے ہر لحاظ سے، اور اس خوف و ہراس کی صورت میں وہاں پہ طالب علموں کا تعلیم حاصل کرنا ایک عجیب سی بات لگتی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا وہاں کی اپوزیشن بھی نہیں حکومت چلنے دے رہی، یعنی ہر طرف اپوزیشن کا یہی المیہ ہے۔ جی میرے خیال میں وہاں پہ اپوزیشن ایسے نہیں ہوتی کہ اسمبلیوں کے اندر ہونی چاہیے، وہ وہاں پہ اسلحہ
اور عسکریت پسندی سے اور زور زاری سے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا واقعہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، ہمارے ملک میں بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کرغزستان میں غیر ملکی طلباء کے ہاسٹلوں پہ حملے اگر ہو رہے ہیں تو حکومت کہاں تھی؟ وہاں کی پولیس کہاں تھی؟ وہاں کی فوج کہاں تھی؟ وہاں ان کو بچانے کے لیے کوئی ابھی تک آیا ہے؟ نہیں آیا ہے۔ لیکن حکومت تو ظاہر ہے وہاں پہ بیانات دے رہی ہے، ہماری حکومت کے لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں، لیکن اس جانے سے کیا ہوگا کہ وہاں کی پولیس مستعد ہو جائے گی، وہاں پہ کوئی عدالت لگ جائے گی۔ تو یہ اس ملک کا ایک المیہ ہے، اور اس المیہ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی وہاں جانے اس وقت محفوظ نظر نہیں آ رہی۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، دیگر ممالک کے بھی وہاں پہ طلباء ہیں۔ تو حکومت کو جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا میں ایک شور اٹھا ہے تو اس حکومت کو کرنا پڑے گا، ان کی حفاظت کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو پھر طلباء کے لیے اس وقت چوائس تو ہے کہ وہ اپنے ملکوں کو چلے جائیں۔ اور کچھ واپس بھی آئیں، اور وہاں کی جو وزارت تعلیم ہے انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ جن طلباء کے فائنلز تھے وہ آن لائن بھی ایگزام دے سکتے ہیں، یہ فیسلٹی دے دی گئی ہے۔ لیکن صاحب کل ہم دیکھ رہے تھے کہ ہدایت کی گئی کہ فوری طور پر امیر مقام صاحب پہنچے وہاں پر، اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے تھے ہم جانا چاہ رہے تھے لیکن وہاں سے روک دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے اور حکومتی ریٹ کیوں نہیں دکھائی دی وہاں پر؟ دیکھیں، میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ کرغزستان میں بہت سارے اندرونی مسائل ہیں، ان کے سرحدی تنازع چل رہے ہیں ازبکستان کے ساتھ، وہاں پہ مسلکی اور قومیت کے بنیاد پہ بھی اس قسم کے بلوے ہوتے رہتے ہیں، اور ہماری جو ہے یادداشتیں بہت کمزور ہے۔ ایک پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اسی ملک میں ایک طالب علم، پاکستانی طالب علم کو شہید کیا گیا تھا، اور آپ جانتی ہے کہ اس کے والدین نے اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے سامنے بہت زیادہ احتجاج بھی کیا تھا، دفتر خارجہ کے سامنے بھی یہ بات اٹھائی گئی تھی، لیکن تب سے لے کر اب تک ان 10-12 ہزار طالب علموں کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اب ایک دفعہ جب دوبارہ یہ واقعہ ہوا تو تب ہمیں جا کے ہوش آیا کہ اتنے بڑی تعداد میں ہمارے طلبہ وہاں پہ کس طرح مقیم ہے، کیوں مقیم ہے، وہ ایک الگ سوال ہے۔ لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کرغزستان میں پاکستانی طالب علموں کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بھی ہمیں بتا رہے ہیں اور سنٹرل ایشیا میں موجود ہمارے ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی پاکستانی طالب علم کی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کے کچھ اکاؤنٹ سے یہ باتیں پھیلائی گئی تھی۔ والدین کے دل پہ کیا گزری ہوگی جن کے جگر گوشے وطن سے باہر تعلیم کے لیے موجود ہو اور ان کو یہ خبریں جب پہنچ رہی ہو۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری کیوں نہیں گئے؟ وہاں کے وزیر خارجہ نے خود ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سے بات کی کہ حالات اب کنٹرول میں ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے نائب وزیر خارجہ کرغزستان کے وہ اس متاثرہ جگہ پہ گئے، اس ہاسٹل کا دورہ کیا ہے، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ سیکیورٹی کے مسئلے میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، آئندہ ایسی حالت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ جو مقامی کرغز باشندے ہیں وہ امدادی اشیاء اور خیر سگالی کے جذبے کے تحت تمام جو طالب علم وہاں پہ موجود ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کو دلاسا دے رہے ہیں۔ اور پاکستانی حکومت نے جو سوئفٹ ایکشن لیا ہے، ہمارے پڑوس پہ تو بڑی مثال دی جاتی ہے ہندوستان کی، بھارت کی، وہاں سے ابھی تک نہ ان کے وزیر خارجہ اس طرح ایکٹیو آئے ہیں، نہ وہاں سے کوئی اسپیشل فلائٹ گئی ہے، نہ بچوں کو یہ آفر دی گئی ہے کہ حکومت خرچے پہ وہ واپس انڈیا آئے۔ پاکستانی حکومت نے بر وقت اور مؤثر انداز میں اپنے طلبہ کو واپس بلا لیا ہے، اور یہی وقت کی ضرورت تھی، وقت بھی یہی تقاضا کر رہا تھا۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔